सामने कराम मस्त FM 103 में आपके साथ आपका मेज़बान इसरार चौधरी और जनाब प्रोग्राम मेडिकल मैटर्स। और आपको जैसा मालूम है कि जनाब हर ट्यूसडे को हमारे साथ बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल का ताउन होता है और हमारे साथ माहिर डॉक्टर होते हैं। हम आपकी जो है वो सेहत के बारे में बात करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि जनाब आपकी सेहत जो है वो हमें मुकद्दम है और हम आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। सो आप हमारे साथ होते हैं और इसके साथ साथ 06147800046 आपके हमारे राब्ते का नंबर है। facebook.com/rj.israr इस पर ये लाइव आप सुन भी सकते हैं और इसके अलावा कुछ देर बाद आप देख भी सकेंगे। और इसके साथ साथ जनाब आप हमें बताएंगे कि आप अपनी सेहत बारे क्या जानना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी मेहमान शख्सियत का आप लोगों से तारुफ़ करवाऊँ तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, और हम एक अहम बीमारी के बारे डिस्कस करना चाह रहे हैं जो किसी ज़माने में तो कहा जाता था कि बुज़ुर्गों में पाई जाती है और एक सर्टेन एज होती थी उसके बाद ही प्रॉब्लम जो है हुआ करती थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम जो है वो नौजवानों में भी, बच्चों में भी और हर एज के लोगों में होती जा रही है। सो इसीलिए हमने आपके दिल की बात करने के बारे में सोचा है, क्योंकि दिल जो है वो बहुत अहम है जी, और हमारी ज़िंदगी सारी की सारी जो है वो दिल के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल से माहिर अमराज़ दिल हैं और इनकी जो ये माहिर अमराज़ दिल हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये दिल के साथ क्या करते हैं, आपके दिल के साथ, हमारे दिल के साथ डॉक्टर कामरान बाबर हैं जी। आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका से आपने तालीम हासिल की और पाकिस्तान के लोगों को सर्व कर रहे हैं, ख़ासकर मुल्तान के लोगों को सर्व कर रहे हैं। सर वेलकम कहते हैं आपको मस्त FM 103 के स्टूडियोज़ में। इसरार भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, इज़्ज़त बख्शी। बहुत अरसे बाद आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। हम बहुत इंतज़ार कर रहे थे आपके पहले शो के बाद और तकरीबन जो है वो 2 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत शुक्रिया। हमें पता है कि आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम सामीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम बात कर रहे थे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के हवाले से और बात सिर्फ हो रही थी कि हमने बात की कि जो दिल के डॉक्टर्स हैं, आप थोड़ा सा अपने बारे में ये बताएंगे नए सुनने वालों के लिए, आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की। मुल्तान से तो आपका ताल्लुक़ है ही और आपकी मोहब्बत हमें नज़र आती है, आप हमें बताएंगे और उसके बाद हम चलेंगे आपके एजुकेशन के बारे में। जी जनाब, मेरी जंपल मुल्तान की ही है। मेरी सारी स्कूलिंग मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से FSC किया, निश्तर से ग्रेजुएशन की और उसके बाद मैं हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद अमेरिका चला गया। वहाँ मैंने इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी की 3 साल की। फिर उसके बाद मैं चीफ रेजिडेंट था और फिर मैंने कार्डियोलॉजी की फ़ेलोशिप ली और कार्डियोलॉजी की फ़ेलोशिप के 3 साल के बाद फिर मैंने एक सुपर स्पेशलाइजेशन की इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में। कार्डियोलॉजी बेसिकली हार्ट के अमराज का इलाज करने की तरबियत होती है और इसके अंदर सबसे पहले जो किया जाता है वो एक क्लिनिकल कंसल्टेशन। अब मरीज़ से उसकी कैफियत पूछते हैं, जो कि हर डॉक्टर शुरू में पूछता है। फिर उसकी एक नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग होती है जिसमें कि ECG, एको, ETT, होल्टर, ये वो सारे टूल्स हैं जो कि हमारे अच्छे कार्डियक सेंटर्स के अंदर मौजूद होते हैं और उसकी बुनियाद पे आप मरीज़ को असेस करते हैं ऑब्जेक्टिवली कि आया उसको दिल की खून की नालियों का मसला है, दिल के अंदर जो दरवाजे होते हैं जिनको वैल्व्स कहते हैं उनके अंदर कोई मसला है, या ये दिल का कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, और लास्टली एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कि हार्ट कई दफ़ा अगर इन चीज़ों का आप सही टाइम पे इलाज ना करें तो दिल बढ़ जाता है, जिसको कि इवेंचुअली हार्ट फेलियर के साथ लोग प्रेजेंट करते हैं। तो नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो नॉन इन्वेसिवली, जिसका मतलब है कि इंसान के जिस्म में दाखिल हुए बग़ैर तशख़ीसी टेस्ट करके और हमें डायग्नोसिस देता है और उसका इलाज बताता है। जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है वो एक मिनिमल इन्वेसिव हार्ट का प्रोसीजर होता है, जो नॉर्मली आप एक सुई और एक छोटी सी वायर के ज़रिए आप हाथ की नाली या टांग की नाली के ज़रिए दाखिल होके दिल की खून की नालियों के अंदर कोई रुकावट हो तो उसमें बलून या स्टेंट के ज़रिए उसको खोलते हैं। तो इसको आम तशख़ीसी अमल जो होता है उसको एंजियोग्राफी कहते हैं, और अगर उसमें खून की नाली में रुकावट ज़्यादा हो तो उस पर स्टेंट के ज़रिए खोलने को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो ये काम हम लोगों ने अमेरिका में इसकी ट्रेनिंग ली और अब माशाल्लाह पाकिस्तान में हर बड़े शहर में इसकी सहूलत मौजूद है
اور کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ لوگوں کو ہم نالج دیں، امپاور کریں، تاکہ وہ لوگ ٹائم پہ اپنی تشخیص جب ان کو پرابلم ہو رہا ہے تو اس وقت آئیں، تاکہ ان کا ٹائم پہ علاج ہو اور دل کا فنکشن ڈسٹرب نہ ہو. یہ نہ ہو کہ بعد میں لیٹ ہونے کی وجہ سے ہارٹ کا فنکشن صرف 20 یا 30% رہ جائے، جس سے کہ ساری زندگی گزارنا بڑا مشکل ایک مرحلہ بن جاتا ہے پیشنٹ کے لیے بھی اور ان کی فیملی کے لیے بھی. ڈاکٹر صاحب بہت ڈیٹیل سے آپ نے بتایا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے وہ سمجھ گئے کہ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی جو ہے یعنی کہ آپ لوگ جو ہے صرف ایز اے فزیشین کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ دل کے اندر اتر کے کام کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لفظوں میں. اور دل میں اترنے والے جو ہے ڈاکٹرز ہیں وہ لازمی بات ہے کہ بہت اہم ہے. سر میں آج ذرا روٹین سے ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. روٹین میں ہم جب آتے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی آتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں یہ بیماری ہوگی، اس کا علاج کیا ہے، پھر ہم بات کرتے ہیں جی اس کو ہم کس طریقے سے اس کی تشخیص ہو جائے گی، ہم کس طریقے سے اس کو جو ہے نا صحت مند کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، آج کل معاشی حالات بہت خراب ہیں، ہر بندہ جو ہائپر ٹینسو ہے، ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ہے، اور وہ آٹومیٹکلی جا رہے ہیں دل کے امراض کی طرف. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں یہ جو معاملات ہیں، کیا ہم کوئی پہلے سے اس کی کوئی حد بندی کر سکتے ہیں، روک تھام کر سکتے ہیں، یا ہم پہلے سے اس کی کوئی اسکریننگ کر سکتے ہیں، یا کوئی کسی طریقے سے اس کے ساتھ ہم اس کو ہونے سے روک سکتے ہیں؟ آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن آف دس ٹائم، کیونکہ بات یہ آتی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. ہم یہ بچپن سے پڑھتے سنتے اسکولوں میں آئے ہیں، لیکن ان ریالٹی جب تک اس کی اپلیکیبلٹی نہیں نظر آئے گی نا، تو صحیح معنوں میں آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. قرآن پاک میں ارشاد ہے کیا تم دیکھتے نہ تھے، تمہارے آگے نشانیاں تھیں، اور جو لوگ دیکھتے نہیں ہیں وہ خاسرین میں سے ہوتے ہیں، جو غور و فکر نہیں کرتے وہ خسارے والوں میں سے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل درست بات ہے. اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ انفارچونیٹلی ہم اکثر یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ایڈوانس ٹیسٹنگ نہیں ہے، جینیٹک ٹیسٹنگ نہیں ہے، ہم ڈی این اے کو کھول کے نہیں دیکھ سکتے کہ آگے آنے والے سالوں میں ہمیں کیا مسائل ہیں. لیکن کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ایکچولی ہماری فیملی کے جو بزرگ ہیں، جو ہمارے چچا ماما تایا کے ایج کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں، اور کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہی مسائل کل کو ہمارے ساتھ بھی ہوں گے. تو یہ وہ نشانیاں ہیں، بالکل ایسے. تو بالکل اسی طرح سے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں ان کا رول بہت اہم ہے، کیونکہ سوشلی اسپیکنگ ہمارے کھانوں میں روایتی بہت زیادہ آئل، گھی، چکنائی کیوں ڈلتا ہے؟ کیونکہ ہمارے مرد جو اپنے کاموں سے، کاروباروں سے آتے ہیں، اور وہ جب کھانے میں دیکھتے ہیں کہ نمک کم ہے یا آئل کم ہے، تو وہ جس طرح سے برہمی کا اظہار کرتے ہیں وہ ہماری گھر کی خواتین کو بالکل نبھاتی. تو اس چیز کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے وہ اتنا اس میں روغن، رونق ڈال دیتی ہیں، وہ ایکچولی ہمارے لیے مضر، وہ بہت مضر صحت بن جاتا ہے. معدے کے مسائل، آنتوں کے مسائل ایک الگ، پھر ان کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہونا، اور ان کے ساتھ ہائی کولیسٹرول ہونا. اب اس میں کولیسٹرول جو ہے اور ہائی بلڈ پریشر، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں انفارچونیٹلی جن کے سمٹمز نہیں ہوتے، اور ہم انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں تنگ کرے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں. جبکہ ترقیاتی ممالک میں اکثر ان چیزوں کی اسکریننگ جو کی جاتی ہے وہ ایک ریگولر روٹین میٹر ہے، جو کہ آپ کبھی امپلائمنٹ بھی کرتے ہیں کہیں پہ تو آپ کا ایک ہیلتھ اسکرین ہوتا ہے ہر 6 منتھ. وہ انہوں نے مینڈیٹری کیا ہوا ہے، اور اس کی بنیاد پہ آپ کی جاب کی سیکیورٹی اور آپ کے جاب پہ رہنا اس سے ساتھ ہے، تو آپ اپنا خیال رکھتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ سمپل ہیلتھ انشورنس امریکہ میں آپ کے جم کے پیسے دینے کو تیار ہوتی ہے، کہ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ 21 دن مہینے میں سے روزانہ بایو میٹرک پریزنس 45 منٹس کی جم شو کریں تو ہم آپ کی جم کی فیس دیں گے. تو ان کو بھی، انشورنس کمپنی کو بھی پتہ ہے، جو منی مائنڈیڈ کمپنی ہے، کہ اگر ایک پریونٹیو کارڈیولوجی کی طرف کام کیا جائے تو کل کو یہ ہمیں بائی پاس کے لاکھوں ڈالر نہیں خرچ کرنے پڑیں گے، یا ایک بڑے ہارٹ پروسیجر سے ہم بچ جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں جو پریونشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور پریونٹیو کارڈیولوجی میں انفارچونیٹلی پاکستان میں نہ ہونے کے برابر کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہیں سے ہم جو ہے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. ہمیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کی جانب جانا ہے، اس کے بعد ہم آئیں گے اور سلسلہ گفتگو یہیں سے جوڑیں گے. بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے. جی ویلکم بیک. مسف 103 اور ڈاکٹر کامران بابر ہمارے ساتھ ہیں اور بات کر رہے ہیں ہمارے دل کی. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے، پہلے آپ نے یو ایس اے کے حوالے سے بتایا اور پاکستان میں کیا چل رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں جو اب جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہم بات کر رہے ہیں آج بہت اہم ٹاپک پر. ہر انسان کے بارے میں یہ پروگرام ہے، صرف اس کے لیے نہیں جو دل کے مرض میں مبتلا ہے.
جو دل کے مرض میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا اس کے لیے آج کا یہ پروگرام ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی جناب. سو بیسیکلی جو پریونٹیو کارڈیولوجی ہے اب وہ اٹینشن اتنی بڑھتی جا رہی ہے اس میں کہ ہمارے کچھ گورنمنٹ کے اداروں میں بھی پریونٹیو کارڈیولوجی کے ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرنے کی تحریک چل رہی ہے. کنسلٹنٹس کو اسائن کیا جاتا ہے, میڈیکل آفیسرس کو کیا جاتا ہے, اور لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے پریونشن کے لحاظ سے ان کے لیے سپلیمنٹل انفارمیشن, ورک شاپس, کلاسز. اب یہ NICVD اور پنجاب انسٹیٹیوٹ کارڈیولوجی لاہور میں بھی پریونٹیو کارڈیولوجی کے ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہو رہے ہیں. اب امپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے کہ جب لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری ریسرچ, اور اس ریسرچ کو لوگوں کے لیے عام فہم بنانے کے لیے اس میں جدت اور اس کے اندر تھوڑی سی ایک امیجنیشن کو بھی انوالو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو آپ انگیج کریں, اور ان کو انگیج کریں گے تو پھر اس میں انٹرسٹ لوگوں کا بڑھتا ہے, اور پھر آپ گورنمنٹس کو اس طرف فنڈنگ کی طرف متاثر کر سکتے ہیں, اور پھر اس طرح سے ایک تحریک چلتی ہے. جی. سو اب اس میں جو ہمارے پاس میڈیکل ڈاکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ نئی ٹرمینالوجیز لے کر آتے ہیں. مثلاً ایوری باڈی نوز واٹ اوبیسٹی از, موٹاپا, لیکن ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ موٹاپے سے پہلے پری موٹاپا, جس کو میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں, اس کا شکار ہو جاتے ہیں, جس میں اگر ہم دیکھیں تو بیڈ کولیسٹرول کا زیادہ ہونا, ٹرائیگلیسرائڈ کا زیادہ ہونا, بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا, یہ وہ تمام عوامل ہیں جو آگے بڑھ کے کسی کو اوبیز کرتے ہیں اور ہارٹ کا پیشنٹ بناتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ویسٹ کا سائز, کہ آپ کی کمر کا سائز کیا ہے, اس کو بھی انہوں نے اس میں شامل کر دیا ہے. اور اب اس چیز کو ہم ایک نئی ٹرمینالوجی جو لے کر آئے ہیں وہ میٹابیسٹی کے نام سے ہے, کہ میٹابولک سنڈروم اینڈ اوبیسٹی کمبینیشن. اب اس چیز کے لحاظ سے لوگوں کی آلریڈی ایک اویئرنیس ہوتی ہے کہ جب وہ کسی دوستوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس کا وزن زیادہ ہے تو وہ بات کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑا خیال کرو, ایکسرسائز کرو, اور اس طرح سے یو اسٹارٹ ایک کنورسیشن اینڈ یو اسٹارٹ اے تھاٹ. اٹس این انسیپشن آف این آئیڈیا. اسی طرح سے ایک اور چیز ہے لپڈ پروفائل کا زیادہ ہونا, جس میں بیڈ کولیسٹرول, گڈ کولیسٹرول. یہ کولیسٹرول جو ہے بیسیکلی ہمارے اندر کے گلینڈز بناتے ہیں جو کہ ہمارے ہارمونز میں تبدیل ہوتے ہیں, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سو ہر بندے کو کولیسٹرول کم کرنے کی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر ان کی فیملی ہسٹری میں ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, ہارٹ ڈیزیز, فالج, اسٹروک, یہ مسئلہ اگر نظر آتا ہے ان کو اپنی فیملی میں, تو ان کو ڈیفینیٹلی کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ دوائی ہی کھائیں. 30% جو کولیسٹرول آپ کی باڈی کا ہوتا ہے وہ آپ کے لائف اسٹائل ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, کہ جس میں آپ ایکسرسائز ریگولر کر کے, کارڈیو کر کے, کھانے کے اندر آئل کی چکنائی کر کے, کاربز کو کم کر کے, بیکری کی چیزیں وغیرہ کم استعمال کر کے آپ اپنے کولیسٹرول کو 30% ریڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اس لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے باوجود کولیسٹرول کے نمبر زیادہ ہیں تو دیٹ مینس 70% آف اٹ از بینگ ڈریون بائی یور جینیٹکس وچ یو ڈونٹ ہیو اینی کنٹرول آن. ان دوز کیسز یو نیڈ ٹو ٹیک میڈیسنس. تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ ہمارے بالکل اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اگر لوگوں سے سنیں نا تو اکثر لوگ کولیسٹرول کہتے ہیں جی میری جوڑوں میں درد ہے, میرے پاؤں میں درد ہے, میری ٹانگوں میں درد ہے, تو کہیں کولیسٹرول تو نہیں بڑھا ہوا. حالانکہ کولیسٹرول کا ان مسائل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ان ریالٹی کولیسٹرول ہیز نو سمٹم, بٹ جو اس کے ساتھ پرابلمز ہوتے ہیں وہ خدا نخواستہ جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہو یا فالج ہو تو پوری اس کی زندگی تلپٹ ہو جاتی ہے, اپ سائڈ ڈاؤن. مینس کہ اس کی محتاجی, کہ اس کو اپنے کام کرنے کے لیے, بولنے کے لیے, کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, اپنے روزمرہ کی ضروریات کے لیے, ہر چیز کے لیے دوسروں کا محتاج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم ہر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے, اور اس کے لیے ہمیں انفارچونیٹلی ان اے سمپٹومیٹک چیزوں کو وقت سے پہلے ڈائگنوز کرنا اور پھر ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہائی بلڈ پریشر. تو اب ہمارے چونکہ ینگسٹرز زیادہ ایکسرسائز ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوتے, اور سیل فون اور ڈیجیٹل میڈیا کے اندر ان کی ان ایکٹیویٹی سارا کام بیٹھ کے کرنے کا ہے. تو وہ کمپیوٹر ریلیٹڈ, چاہے وہ امیزون پہ IT سے کچھ کامرس, ای کامرس پہ کام کر رہے ہوں, ساری رات جاگ رہے ہیں کیونکہ دوسری سائڈ کے ٹائم زونز اپوزٹ ہیں. تو اس سارے مسائل میں اگر وہ اپنے آپ کا خیال نہیں رکھیں گے کہ اپنی اے سمپٹومیٹک چیزوں میں, کیونکہ اسٹریس تو ہر ایک کو ہے. جی بالکل. آپ نے اکنامک اسٹریس کی بات کی, سوشل اسٹریسز, فیملی اسٹریسز, پرسنل لائف کے اسٹریسز, دیر آر آل پارٹ آف اسٹریس. اف یو آر ناٹ گونا بی ایبل ٹو ہینڈل یور سیلف دین یو کین ناٹ مینیج اسٹریس, اینڈ دیٹ از ویئر دا کرکس از. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے, تو ہم اللہ سے یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ میں نے آزمائی نا. جی.
بیکاز دیٹس ناٹ نیچرل. اللہ نے ہمیں آزمانا ہے. اب اگر ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوا اور ہمارا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہے تو ذرا سی اسٹریس ٹینشن پہ اچھا لگ جائے گا. تو ہم نے اپنے آپ کو کیسے ریڈی کرنا ہے کہ ہم لوگ اسٹریس ٹینشن اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اس کے لیے اچھی نیند, اچھی خوراک, ایکسرسائز, ایکٹیویٹی, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سو ان کے ساتھ اچھی خوراک میں آپ کے آئل کی چکنائی کا نہ ہونا, پھل سبزیوں فروٹ کا ہونا, آپ ریگولرلی اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائیں, دیکھیں کیا چیز اب نارمل ہے, جو اب نارمل ہے اس کو ایڈریس کریں, اگنور نہ کریں. انفارچونیٹلی جب میرے پاس کوئی ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں بلڈ پریشر کا مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا 2-3 سال پہلے, ہم نے ہفتہ 2 ہفتے دوائی کھائی, ہمارا کولیسٹرول ہائی تھا, ہم نے کچھ عرصے دوائی کھائی, لیکن اس کو کنٹرول مسلسل نہیں کرتے. جو ہی بلڈ ٹیسٹ چیزیں نارمل ہوتی ہیں دوائی چھوڑ دیتے ہیں. تو انفارچونیٹلی وہ چیزیں ہیں جس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں, لیکن جب اس کو کنٹرول نہیں کرتے آن لانگ ٹرم بیسس تو پھر دے بائٹ یو ان دا بیک, پھر آپ کو فالج, اسٹروک, اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بتائیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو نوجوان ہے یا کوئی ہماری بہن ہے وہ چاہتی ہیں کہ ہماری فیملی ہسٹری بھی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بزرگوں کو جو ہے وہ شوگر, بلڈ پریشر, تمام امراض ساتھ کے ساتھ چل رہے ہیں, تو انہیں کیا چاہیے؟ کیا وہ آپ سے رابطہ کریں؟ کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ سب سے پہلے ٹیسٹ کروائیں یا سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں اور اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ آگے کیسے چلنا ہے؟ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ایک میڈیکل اسپیشلسٹ, ایک میڈیکل ڈاکٹر ایکچولی ہوتا ہے جو کہ ہسٹری لے کے آپ کو ایگزامن کر کے وہ تمام پوائنٹس ہائی لائٹ کرتا ہے جو کہ قابل توجہ ہوتے ہیں. اگر وہ آپ کو ایک نارمل کنسلٹیشن کرتا ہے اور اس میں اس کو نظر آتا ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو دیٹس پرفیکٹلی فائن. ایک ڈاکٹر کی کیوں ایویلویشن کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جو سوال انہوں نے پوچھتے ہیں وہ ہمیں زیادہ احساس نہیں ہوتا. فار ایگزامپل, اگر ایک بندہ گھر کے اندر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتا ہے اور اس کو اوپر اتنا سانس چڑھ جاتا ہے کہ وہ اس کو بیٹھ کے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی کام کر سکتا ہے, اور یہ اکثر مسئلہ ہمارے گھر کی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. یا ایک بندہ مسجد جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب تک میں بیٹھ کے وضو سے پہلے اپنے آپ کو 1-2 منٹ سنبھال نہ لوں تب تک میں وضو نہیں کر سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس چیز کی توجہ چاہتی ہیں کہ اس کے اوپر کام کیا جائے, اس کے اوپر ڈائگنوسس کیا جائے, ٹیسٹ کیے جائیں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے لوگ ان آرڈر ٹو اوائڈ اے میڈیکل کنسلٹیشن دے اسٹارٹ سلوئنگ دیم سیلس, وہ کم چلنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ سے پہلے جانا شروع ہو جاتے ہیں جسٹ ٹو ماسک ان کی فیملی کو اگر پتہ چلے کہ ان کو کچھ مسائل ہو رہے ہیں تو جی ڈاکٹروں کے چکر لگیں گے, ٹیسٹوں کے چکر لگیں گے, اور آج کل خرچہ ہوتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے وقت پہ اپنے آپ کی ان چیزوں کی تشخیص نہ کی تو جو کل آنے والے وقت میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ کہیں زیادہ بڑھے اور کہیں زیادہ خرچے کے حامل ہوتے ہیں. تو نپ دا ایول ان دا بڈ, وقت سے پہلے آپ تشخیص کریں, نقصان سے پہلے اپنا علاج کرائیں. دیٹ از ویئر دانش مندی از. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ انتظار کریں کہ کوئی میجر ایونٹ ہو پھر اس کے بعد آپ بیک ٹریک کریں, اور آپ اس ڈیمیج کو ریورس ہی نہیں کر سکتے. مینی ٹائمس ہارٹ کا فنکشن لوز ہو گیا تو ہو گیا, فالج ایک دفعہ ہو گیا تو ہو گیا, پھر فزیو تھراپی کرنا, چیزیں کرنا. لیکن جو سالہ سال سے ہائی کولیسٹرول, بلڈ پریشر ہائی تھا, شوگر کنٹرول اچھی نہیں ہوئی, ایکٹیویٹی نہیں کی, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو پریونٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ابھی سے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از لسن ٹو یور باڈی. آپ کی باڈی میں اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ الارمز موجود ہیں. آپ کو سانس کا چڑھنا, پیروں کے اندر سوجن ہونا, سر کے اندر درد ہونا, سینے پہ کوئی دباؤ کی چاؤ ہونا, یہ سب چیزیں ہمیں الارم کرتی ہیں. سمٹمز ہوتے ہی الارمز ہیں, لیکن جب آپ انہیں کسی اسپیشلسٹ سے ایویلویٹ کیے بغیر مس لیبل کر دیتے ہیں کہ ہاں میں نے کچھ ایسا کھا لیا ہوگا جس سے مجھے شاید میری کی تذابیت ہو گئی یا گیس ہو گئی جس سے کہ مجھے, یا اگنور کرنا کہ ہاں چلو میں آئندہ احتیاط کروں گا. لیکن ہوتا ہی کہ مسئلہ ایسا ایسا بڑھتا جاتا ہے اور ایونچولی کسی اور فارم میں سامنے آتا ہے, ہارٹ اٹیک یا اسٹروک کے فارم میں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, مزید آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ڈاکٹر کامران بابر ہمارے ساتھ ہیں, بات ہو رہی ہے آپ کے دل کے حوالے سے, اور بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل کے تعاون سے یہ پروگرام ہے میڈیکل میٹرز. اور کمرشل بریک کا وقت ہے جی, ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے, اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. چلتے ہیں کمرشل بریک کی جانب. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر کامران بابر ہمارے ساتھ ہیں اور آج بہت ہی زیادہ مفید گفتگو. میرا تو دل کرتا ہے بولتے جائیں اور میں کم بولوں, اور 1-2 غلطیاں بھی مجھ سے ہوئی ہیں, ہو جاتا ہے جب آپ کے سامنے انٹلیکچوئل بندے بیٹھے ہوں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کی فیملی ہسٹری, اس سے وہ ڈاکٹر نہیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے. اور سر بات ہم نے کی ابھی کہ ہم کس طریقے سے
اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک کی جانب جانے سے بچا سکتے ہیں. وہ آپ نے بہت ڈیٹیل سے بتا دی. اب یہ بتائیے کائنڈلی کہ ایک مریض ہے اور اس کو لگتا ہے کہ مجھے پین ہوا ہے, ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ ہارٹ اٹیک کے سمٹمز کیا ہیں, کیسے پتہ چلے کہ کوئی اور پین نہیں ہے, معدے کا نہیں ہے یا کوئی کسی اور چیز کا نہیں ہے, اور اگر ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے, یہ ہمیں بتائیے. جی, ہارٹ اٹیک بیسیکلی آتا ہے ایز اے سمٹم دباؤ کی صورت میں. جی, دباؤ یا کھچاؤ جو ہوتا ہے وہ ہم اپنے پیشنٹس کو یہ سمجھاتے ہیں, فیملیز کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کے رسک فیکٹرز ہیں, اور وہ رسک فیکٹرز وہی ہیں جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیے, کہ آپ کو کسی ٹائم پہ پتہ چلا کہ آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے, یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, یا ڈائبٹیز ہے, یا آپ اسموکر ہیں, یا آپ اوبیز ہیں, موٹاپے کا شکار ہیں, اور آپ کی ایکٹیویٹی لیول اچھی نہیں ہے, یا آپ کی فیملی ہسٹری ہے. دیز آر آل دا رسک فیکٹرز. اگر ان میں سے ایک یا دو رسک فیکٹرز بھی ہوں, اور اگر دیکھا جائے تو آلموسٹ ہمارے تمام جو ملنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی رسک فیکٹر موجود ہوتا ہی ہے. جی جی. سو ایسے موقع پہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ناک سے ناف تک آپ کو کوئی سمٹم محسوس ہو رہا ہے, تو وائل یو آر ہیونگ ٹربل یو شوڈ گیٹ این ECG ڈن. اینڈ ECG کروانے کے بعد کسی ایسے کارڈیولوجسٹ سے اس کو دکھائیں, تو ایسی جگہ سے کرائیں جہاں پہ کارڈک سروسز اویلیبل ہوں. جس طرح ہمارے ملتان میں ماشاء اللہ ملتان انسٹیٹیوٹ کارڈیولوجی ہے, یہاں پہ 24/7 کارڈک کیئر ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان دا سینٹر آف دا سٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حکومت پاکستان نے اتنی ایک لاجسٹکلی اس کو پلیس کیا ہوا ہے ملتان میں کہ ایکسیسیبلٹی از ویری گڈ. ٹائم پہ آنا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سو فرض کریں کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں یا ایک کوئی صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں جن کی عمر 50-60 یا 40 ایئرز یا 35 ایئر اولڈ ہے, تو آپ ایک محاسبہ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کیا میری فیملی ہسٹری میں وہ رسک فیکٹرز میں کوئی چیز ہے, اور اگر یہ مجھے کچھ محسوس ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس کو خود لیبل کروں کہ یہ گیس یا معدے کا مسئلہ ہے, اس سمٹم کے ہوتے ہوئے ECG کروائی جائے. مینی ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ سمٹم ہوں تو وہ اپنی فیملی سے شیئر نہیں کرتے. فار ایگزامپل رات کے 2 بجے ایک والدہ کو محسوس ہوا کہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, تو کہتی میرا بیٹا سویا ہوا ہے, میں اس کو کیا تنگ کروں, تھکا ہوا آیا کام سے. لیکن جب وہ صبح کا انتظار کر کے بیٹے کو صبح بتاتی ہیں نا کہ بیٹا رات میری بڑی طبیعت خراب تھی, میں نے ہسپتال لے جا, تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, بات نکل چکی ہوتی ہے انفارچونیٹلی. اینڈ دس از اے ویری کامن سینیریو. ہمارے پاس اکثر بزرگ ان دیئر 60s and 70s صبح 6-7-8 بجے لائے جاتے ہیں, اور اس کی وجہ پرابلم ان کو رات 11-12 بجے تھا, کسی نے ان کو معدے کا شربت پلایا, کسی نے کوئی دوائی کھلائی, کسی نے کچھ, کسی طرح رات گزر جائے. حالانکہ دے شوڈ ریسپونڈ ٹو دا ایمرجنسی میڈیکل سروسز ایز سون ایز پاسبل وین دے آر ہیونگ سمٹمس. کیونکہ ECG کی تشخیص بھی ہمارے پاس یہ بڑا مسکنسیپشن ہے کہ جی ECG نارمل آئی ہے تو اس کا مطلب دل کا مسئلہ نہیں ہے. ECG از سچ اے ڈائنامک ٹیسٹ کہ جس وقت کسی کو سمٹمز ہو رہے ہوں اس وقت تو آپ کو ECG میں چینجز نظر آئیں گے, لیکن اس کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد اگر آپ کریں تو پھر اس کے اندر آپ کو ECG میں چینجز نظر نہیں آتے. سو جو انٹرنیشنل سوسائٹیز ہیں وہ ساری یہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ اگر کسی کو پری ٹیسٹ پرابیبلٹی کہ ہائی رسک فیکٹرز موجود ہیں اور اس کو کوئی سمٹمز ہوتے ہیں, چیسٹ پین, چیسٹ پریشر, شولڈر پین, جا پین, نیک پین, آپ کی گردن میں, جبڑے پہ, بازو پہ, کندھوں پہ, سینے کے سامنے, بیک پہ, لیفٹ بازو میں کچھ سمٹمز ہوں آپ کو, تو اس کنڈیشن میں آپ کو فوری طور پہ کارڈک سینٹر جانا چاہیے, ECG کروانی چاہیے, اور اگر اس ECG میں ہارٹ سے ریلیٹڈ چینجز ہوں تو آپ داخل ہو جائیں, اگر چینجز نہ ہوں تو بھی داخل ہو جائیں, تاکہ وہ آپ کی اپروپریٹ ٹیسٹنگ, سیریل ECGs ہر 15 منٹ کے بعد, آدھے گھنٹے بعد ECGs دوبارہ کریں, تاکہ اگر لہروں کی صورت میں یہ تکلیف دوبارہ سامنے آئے تو ECG میں فوراً اس کی تشخیص ہو جائے. اس ساری ایکسرسائز کا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے ٹائم پہ ان کی اینجیوگرافی کرنی ہے اور ٹائم پہ ان کو اسٹینٹ ڈال کے خون کی نالی کھولنی ہے. اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ 90 منٹس میں یہ کام ہونا چاہیے, 1.5 گھنٹے میں. ہمارے یہاں کئی دفعہ لوگ بڑا اس چیز کو نارمل سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے کارڈک سینٹر گئے تھے, ECG کرائی تھی, وہ تو بالکل نارمل نکلی, پھر ہم گھر چلے گئے, لیکن مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا, 2-3 دن ہو گئے, طبیعت بہت خراب ہو گئی. اب جب ہم 3 دن بعد گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جی ان کو اٹیک ہوا تھا بڑا شدید, اور اب تو دل بہت کمزور ہے, اور اب ان کی حالت اتنی کمزور ہے کہ اب ان کی اینجیوگرافی بھی نہیں ہو سکتی. تو ان چیزوں پہ ڈیلے کی وجہ سے وہ پیشنٹ ہمیشہ کے لیے ہارٹ فیلئر کا شکار ہو جاتا ہے, اینڈ دیٹس اے مچ بگر پرابلم دین دا ہارٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک تو ایک جان لیوا مسئلہ ہے ہی,
لیکن ونس وہ ہارٹ فیلئر میں ہو جائے تو پھر اس کے ملٹی آرگن پرابلمس کڈنیز پہ، لنگس پہ، برین پہ، ان پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. بندے کا جسم جو ہے وہ سوکھتا جاتا ہے. ہارٹ فیلئر پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں رسپونڈ ٹو اے کارڈک سینٹر جہاں پہ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کی 24/7 سروس ہو. اور ماشاءاللہ اب ملتان کے اندر جو چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے، اس کے اندر اب یہ سروس 24/7 اویلیبل ہے. آپ چاہے رات کو، دن کو، کسی بھی ٹائم پہ آتے ہیں، اور ان کی سروس ماشاءاللہ اتنی ایکٹیولی چل رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایک دن میں ان کو 6 7 8 ہارٹ اٹیک کے کیسز جن کو ودن 90 منٹ اسٹینٹ ڈل جاتا ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے بعد دوائی نہیں چھوڑنی اور رسک فیکٹرز کو صحیح معنوں میں کنٹرول کرنا ہے. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کہ حکومت پنجاب نے یہ پہلے قدم نہیں اٹھایا کہ لوگوں کو نالج نہیں تھی، امپاورمنٹ نہیں تھی. اسٹینٹ ڈال کے لوگ دوائی چھوڑتے ہیں تو اسٹینٹ فوراً بند ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو ایک اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. سو یہ وہ چیز ہے جس میں کہ میڈیکل سائنس میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں ڈو نو ہارم. سو سب سے پہلے لوگوں کو صحیح انفارمیشن دینا، ٹائملی ٹریٹمنٹ کرنا اور ان کو کاؤنسل کرنا کہ دوائی نہیں چھوڑنی، اور دوائی نہ چھوڑ کے آپ اسٹینٹ کو بھی کھلا رکھتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کی ڈفرینٹ ڈاکٹرز جب آپ کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو دوائی کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں آپ کی سمٹمس کی بنیاد پہ، بلڈ پریشر کی بنیاد پہ، کولیسٹرول کے ٹیسٹوں کی بنیاد پہ. تو دوائیاں تھوڑی بہت ایڈجسٹ ہوتی ہیں، لیکن دوائی آپ نے باقاعدہ لینی ہوتی ہے تاکہ آپ کو دوبارہ مسئلہ نہ ہو. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی بتایا کہ جیسے سب سے پہلے ہم نے بات کی ابھی کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، خاص کر کارڈیالوجی ہے، وہاں پر 90 منٹس کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا. یہ کتنا مفید ہے اور پاکستان میں لیٹ نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹینٹس ڈالنے کا سب سے بڑا فائدہ ہارٹ اٹیک میں ہے. لاکھوں مریضوں پہ جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں انہوں نے شو کیا کہ بہت سارے جو کرونک پرانے مریض ہوتے ہیں جن کی خون کی نالیاں سال سے بند ہیں، اگر ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں اور دوائیاں کھاتے ہیں تو چاہے آپ ان کو 3 اسٹینٹ ڈالیں یا دوائیوں پہ چلائیں، ان کے آؤٹ کم سیم ہوتے ہیں. لیکن ہارٹ اٹیک وہ واحد کنڈیشن ہے جس میں کہ 90% فائدہ ہے اس پیشنٹ کو اگر ٹائملی اس کو اسٹینٹ ڈل جائے. اتنا بڑا فائدہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نمبر نیڈیڈ ٹو ٹریٹ. کسی بھی ریسرچ اسٹڈی میں جب ہم ایک چیز کا امپیکٹ دیکھتے ہیں تو NNT کا نمبر دیکھا جاتا ہے. تو NNT اسٹروک اور ہارٹ اٹیک دونوں کے اندر اتنی تھوڑی ہے کہ آپ لیس دین 5 پیشنٹس کے اوپر جب آپ یہ پروسیجر کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں جو دوائیوں کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ عام طور پہ نمبر نیڈیڈ ٹو ٹریٹ 20 اور 30 اور 50 کے قریب جاتا ہے کہ آپ 50 مریضوں کا علاج کریں تو ایک مریض کو فائدہ ہوگا. جبکہ ان کے اندر ایسا کیس ہے کہ اگر آپ 3 مریضوں پہ بھی یہ کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ایک مریض کی زندگی بچانے کا ہے. سو NNT از ون آف دا میٹرکسز انڈیسز جس سے کہ ہم ایک افیکٹیوٹی آف اے ٹریٹمنٹ کو انڈورس کرتے ہیں. تو بہت سارے ہمارے پروسیجرز جو کہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر پہلے نہیں تھے اور ایسا ایسا آتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ اسی پروسیس کا حصہ ہے. کیونکہ عام طور پہ اگر آپ پرائیویٹ سیٹ اپ میں جائیں تو ایک اسٹینٹ کو ڈلوانے میں تقریباً 3 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے، اور یہی کام جب آپ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیلتھ کارڈ پہ کرواتے ہیں تو گورنمنٹ اس کے تقریباً 1.5 لاکھ روپے دیتی ہے، جو کہ پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے کئی دفعہ جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی کاسٹ پوری نہیں ہوتی. لیکن ایز لانگ ایز گورنمنٹ یہ چیز کرنے کو تیار ہے اور اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو ہماری عوام کو اپنا حصہ دینا ہے کہ وہ ٹائم پہ اپنے بزرگوں کو، اپنے لوڈ ونس کو لے کے جائیں تاکہ ان کی تشخیص بھی اور ٹریٹمنٹ بھی ٹائم پہ ہو سکے. ڈاکٹر صاحب، اس کی بھی کوئی ٹائم بار ہوتا ہے یا کوئی لائف ہوتی ہے؟ جو اسٹنٹ ہوتا ہے کتنے عرصے تک کام کرتا ہے؟ اچھا، جب اللہ میاں نے ہمارے جسم کے اندر خون کی نالیاں بنائیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ میاں سے کوئی کیلکولیشن کی غلطی ہوئی اور 40 سال کی عمر میں خون کی نالی میں رکاوٹ ہو گئی. اصل میں یہ ہماری ہی اپنی عادات اور ہماری چوائسیز ہوتی ہیں جس سے کہ یہ فیلئر ہوتا ہے. ہماری غلطیاں، ہماری اپنی غلطیاں. سو اب وہ چیز اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ غلطیاں جاری رہیں اسٹینٹ کے بعد بھی تو انسان کا بنایا ہوا جو اسٹینٹ ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی نالی کا مقابلہ تو کر نہیں سکتا. تو اٹس اے فورن باڈی. یہ ایک میٹل بھی پلیٹینم یا کرومیم کوبالٹ کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے لائک اے اسٹرا، جس سے کہ خون کی نالی کے کھلنے کے بعد خون کی روانی برقرار رہتی ہے. تو اگر وہ اسٹینٹ کے ساتھ آپ نے گلاب جامن، پکوڑے، سموسے، نہاری، پائے جاری رکھے تو وہ اسٹینٹ وقت سے پہلے بند ہو جائے گا. لیکن جو لوگ اپنی لائف کی مسٹیک سے سیکھنے کے بعد اپنی لائف کو یکسر تبدیل کر دیتے ہیں، اپنی ڈائٹ کو، خوراک کو، اوبیسٹی کو، لائف سٹائل کو، دوائیاں باقاعدہ کھاتے ہیں،
تو ہمارے پاس بیش بہا ایسے مریض ہیں جن کو اسٹینٹ ڈلے 20 25 30 سال ہو گئے اینڈ دے آر گڈ. لائک ہم نے ان کی اینجیوگرافی دوبارہ کی اور اسٹینٹ نارمل کھلے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ خون کی نالیاں کھولنے کے 2 مین طریقے ہیں, ایک اسٹینٹ اور ایک بائی پاس. اور جب آپ بد احتیاطی کرتے ہیں تو نہ اسٹینٹ رکتا ہے نہ بائی پاس رکتے ہیں. ہم نے بائی پاس کے بعد بھی بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جن میں 6 مہینے یا اس سے کم ٹائم کے اندر لوگوں کے بائی پاس بند ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ اپنے لائف سٹائل کو بالکل چینج نہیں کرتے اور کسی نے ان کو غلط فہمی دے دی ہوتی کہ ہن تھوڑا دل نواں ہو گیا تو جو مرضی کرو, دوبارہ انجن بننے گیا. ہاں. سو انفارچونیٹلی یہ کانسیپٹ جب کسی کو آپ دیتے ہیں تو وہ دوائیاں بھی نہیں کھاتا اور بد احتیاطیاں بھی پہلے سے زیادہ زور سے شروع کر دیتا ہے اور پھر اسٹینٹ کیا بائی پاس ہی بند ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتا دیا کہ جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے فوری طور پر یہ ٹریٹمنٹ ہے اور ٹریٹمنٹ فور لائف چلتی رہتی ہے اور آپ کو اپنے معالج سے جو ہے وہ ہر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ کنسلٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ ہارٹ فیلئر کیا چیز ہے؟ اچھا, جب آپ کا ٹائم پہ ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تو ہارٹ کے وہ مسلز ویک ہو جاتے ہیں اور ہارٹ کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے ٹو پمپ دا بلڈ, کیونکہ ہارٹ بیسیکلی ایک پمپ ہے, تو اٹ از سپوز ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹس آف دا باڈی. اب برین کو آکسیجن چاہیے, برین کو بلڈ چاہیے, کڈنیز کو بلڈ چاہیے, تو تمام نیوٹرینٹس کو اس نے پمپ کر کے سارے جسم کو بھیجنا ہے. اور جس وقت اس ہارٹ کی اپنی نیڈ ٹائم پہ پوری نہیں ہوئی اور وہ ہارٹ کو بلڈ نہیں ملا اور اس کا کچھ حصہ ڈیمیج ہو گیا تو وہ ہارٹ ویک ہو جاتا ہے. یہ ویک ہارٹ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہ کر سکے ہارٹ فیلئر کے سمٹمز دیتا ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہارٹ فیلئر دل کا رک جا رہا ہے, جس کو کارڈک اریسٹ کہتے ہیں, یہ ڈیتھ ہو جانا. سو ہارٹ فیلئر از ایکچولی ڈفرنٹ. اگر ہم اپنی ڈاکٹر کمیونٹی سے بھی پوچھیں کہ اپنے جا کے بچوں سے, اسپاؤسز سے, پیرنٹس سے پوچھیں واٹ از ہارٹ فیلئر, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, تو آپ کو اکثر سمجھ ہی آئے گی کہ ان کو بھی نہیں اندازہ کہ ہارٹ فیلئر ہوتا کیا ہے. ہارٹ فیلئر اصل میں ایک سمٹم ہے جس میں کہ آپ کو سانس چڑھتا ہے, آپ کو تھکاوٹ جلدی ہوتی ہے اور آپ کی ٹانگوں پہ سوجن ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے وجہ آپ کا دل ہے. یہی سیم سمٹمز اور بھی مسائل کے ساتھ آ سکتے ہیں. مثلا اگر کوئی لائف ٹائم اسموکر ہے تو اس کے لنگس کا ڈیمیج ہوگا, سانس اس کو بھی چڑھ سکتا ہے. اگر کسی کو گردوں کا مسئلہ ہوگا تو اس کی ٹانگوں میں سوجن ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ کسی کے اس سمٹم کے ساتھ آپ ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو ایکو کا ٹیسٹ, دل کا الٹرا ساؤنڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹیسٹ جس سے کہ آپ ہارٹ فیلئر کا ڈائگنوسس کرتے ہیں. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ دل کمزور ہو تو ہی ہارٹ فیلئر ہو. تقریباً ہمارے آدھے سے زیادہ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا جب ہم ایکو کرتے ہیں اور وہ کلاسیکل ہارٹ فیلئر کے سمٹمز سانس کا چڑھنا اور سوجن کے ساتھ آتے ہیں, ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ایکو کرتے ہیں تو ایکو آلموسٹ نارمل لگتا ہے, لیکن ان کیا نظر آتا ہے اس کے ہارٹ میں اسٹفنس ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ڈائسٹولک ہارٹ فیلئر. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ بہت کامن اس لیے ہے کہ آدھے ہمارے مریض سسٹولک ہارٹ فیلئر جس میں دل کمزور ہوتا ہے, اور آدھے مریض ہوتے ہیں جن کا ہارٹ پرزروڈ ہوتا ہے, صرف اسٹف ہوتا ہے, اور ڈائسٹولک ہارٹ فیلئر کے ساتھ آتے ہیں. تو ان پیشنٹس کو جب آپ مینیج کرتے ہیں تو ان کے رسک فیکٹرز میں دا موسٹ کامن از دا ہائپر ٹینشن, ہائی بلڈ پریشر. جب ہمارے بچے جم جاتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارا کوئی بھی مسل اگینسٹ ریزسٹنس جب کام کرتا ہے تو وہ تھک اینڈ اسٹف ہو جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں ڈولے بن گئے. جی بالکل. تو اگر ہارٹ کو ہائی بلڈ پریشر کے خلاف کام کرنا پڑے تو اس کے بھی مسلز جو ہیں بہت تھک اور اسٹف ہو جاتے ہیں. پھر جب کبھی آپ چائنیز کھائیں یا آپ کوئی سوپ پئیں جس میں کہ سوڈیم سالٹ بہت زیادہ ہے, یا KNN کی چیزیں, یا پیزا برگر وغیرہ جو کہ بڑے کامن ہماری ڈائٹ کا, یا کڑھائیاں کھا لیں تو ان میں نمک بہت زیادہ ہو, تو نمک ہمیشہ جو ہے یہ پانی کو ساتھ اٹریکٹ کرتا ہے, اور اگر آپ کا دل اسٹف ہے تو وہ اس ایکسٹرا نمک اور پانی کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا, تو وہ پھر آپ کی ٹانگوں میں سوجن اور پھیپھڑوں میں پانی کے جمع ہونے کا باعث بنتا ہے, جس سے کہ سانس چڑھتا ہے اور دل کا بڑھتا بھی ہے, اور دل آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سو دس از دا ہارٹ فیلئر کے کلینکل سمٹمز. اور ساتھ میں ڈاکٹرز جب اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو ان کو کارڈیولوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں, اور وہ ان کا پھر ٹائملی مینیج کر کے ان کا اسکیمیا رول آؤٹ کرنا, ان کی اینجیوگرافی کرنا, خون کی نالیوں میں رکاوٹ ڈھونڈنا, ان کے ویلز کے اندر پرابلم ڈھونڈنا اور اس کو کریکٹ کرنا, پھر ہمیں ہارٹ فیلئر کے لانگ ٹرم پرابلم سے بچا کے رکھتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک کمرشل بریک ہے جی, اس کی جانب جائیں گے اور پھر پروگرام کا آخری حصہ اس میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی سامعین کرام, چلتے ہیں کمرشل بریک کی جانب. ہمارے جی ویلکم بیک. ڈاکٹر کامران بابر ہمارے ساتھ ہیں اور ہم گریجولی آپ کے دل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, ابھی آپ نے ڈیٹیل سے بتایا کہ ہارٹ فیلئر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہارٹ فیلئر تو ہو گیا,
اب اس کی میڈیسن کے حوالے سے، اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی بات کی بتائیں لوگوں کو. اچھا جناب، سو ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر دونوں بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے امراض ہیں جی. اور جو ان کی دوائیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہارٹ کو سپورٹ کرنا ہے. اب ہارٹ کو ہم کیسے سپورٹ کرتے ہیں؟ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ڈائٹ. اگر آپ کے کھانے میں آئل، گھی، چکنائی، نمک کی زیادتی نہ ہو تو آپ کی دوائیوں کی مینجمنٹ بہت آسان ہو جاتی ہے. اکثر لوگوں کو شوگر کب ہائی ہوتی ہے؟ جب وہ رزسٹ نہیں کر پاتے، انہوں نے گلاب جامن یا رس ملائی کھا لی، آم کھا لی اپنے سیزن میں. تو ہم نارملی کولڈ ڈرنک نہیں چھوڑتے. کولڈ ڈرنک، ہاں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگرچہ ہماری ایک نارمل کلچرل لائف کا حصہ ہیں اور کوئی بھی بندے کو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ان کو ہر وقت ابائڈ کر سکے، لیکن ان ریالٹی اگر آپ ایک اعتدال کو اپنائیں تو ان چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. کئی ڈائبیٹکس ہمارے پاس آتے ہیں، انہوں نے 30 سال 20 سال کی ڈائبٹیز میں کبھی ڈائٹیشین کے ساتھ کنسلٹ نہیں کی، لیکن اگر انہوں نے میٹھا بھی نہیں چھوڑنا تو ساتھ میں ان کو کم از کم یہ نالج تو چاہیے کہ اگر انہوں نے گلاب جامن کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ڈائٹیشینز ہمارے، کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 1-2 جملوں سے زیادہ ڈائٹ کے بارے میں بتا سکیں، اور نہ اس سے مریض کو کچھ سمجھ آتی ہے. چھپا ایک کتابچہ ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں اور وہ پریکٹیکلی آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہر پیشنٹ پہ سیم تھنگ. تو ڈائٹیشین جو ہے وہ ان کو امپاور کر سکتے ہیں اس نالج کے ساتھ جو کہ ان کی باڈی کے حساب سے بیسٹ ہے. اگر خاتون خانہ یہ بتاتی ہیں کہ جی ان کو یہ چیزیں کھانے کا شوق ہے اور مجھے بتائیں یہ میں کیسے مینیج کروں کہ یہ چیزیں بھی یہ کھائیں اور اس سے ان کی چیزیں بھی نہ بڑھیں، تو ڈائٹیشین ان پریونٹیو کارڈیولوجی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پلرز آف دا ٹریٹمنٹ. اگر ایک بندے کی متوازن غذا ہو تو نہ اس کی شوگر لو ہوگی، نہ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کرے گا، نہ اس کو کولیسٹرول بہت ہائی ہوگا، اور چیزیں اس کی دوائی یہ نہیں ہوگا کہ ہر 6 مہینے بعد اس کی دوائی بڑھانی پڑ رہی ہے. سو یہ ایک امپورٹنٹ میسج ہے جو میں بھیجنا چاہتا ہوں. دوسری چیز ہے ایکسرسائز اینڈ ایکٹیویٹی. ہم لوگ اگر ایکسرسائز ایکٹیویٹی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو شاید ہمیں یہ مسائل ہوں ہی نہ. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو لوگ روزانہ آدھے پونے گھنٹے کی ایکٹیویٹی کو اپنا حصہ بناتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے ایک اسرار چھپائے ہوئے ہیں آپ کے نام سے. سو وہ اس کا ہمیں ادراک نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ لوگ ڈپریشن کی دوائی کھاتے ہیں اور وہ کیا کرتی ہے کہ برین کے اندر سیروٹونن اور ڈوپامن کو بڑھاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیگ کے مسلز میں سیروٹونن اور ڈوپامن کو چھپایا ہوا ہے. اگر آپ رننگ کریں، سائیکلنگ کریں، اسکواش کھیلیں، بیڈمنٹن کھیلیں، اٹھک بیٹھک کریں، بچوں کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیلیں، ہماری طرح بچپن کی طرح برف پانی کھیلیں، تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس سے یہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے انٹرنل میکانزم بنائے ہوئے ہیں دیٹ میکس یو ہیپی. اینٹی ڈپریسنٹ. جن لوگوں کو ایکسرسائز کی لت پڑ جاتی ہے نا، ان کو یہ ڈوپامن سرجز، سیروٹونن سرجز، ان کا دن ہی نہیں گزرتا اگر ان کی وہ ایکٹیویٹی مس ہو جائے. اور ان کے ساری فیملی کو نظر آتا ہے کہ آج اس بندے نے اسکواش نہیں کھیلی یا ٹینس نہیں کھیلی تو آج ذرا اس کا جی اونا اونا ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کہ ہمیں بچوں کو، بچے وہ نہیں کرتے جو آپ انہیں کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے. بچوں کو اسکلڈ اسپورٹس میں ڈالیں اینڈ دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ، کیونکہ اس سے اگر ڈائبیٹک بھی واک کرے گا تو اس کی شوگر بڑھانے کی، انسولین کی ڈوز بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر کوئی ہائپر ٹینسو واک کرتا ہے اس کی دوائی کم دوائی پہ اس کا بی پی کنٹرول ہونے لگ جاتا ہے. ینگسٹرز کریں گے تو ان کو بی پی کی دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جو ہم نے اپنے اوپر یہ مصیبتیں طاری کر لی ہیں، دس از سپوز ٹو بی 50+ ایج پرابلمس، بٹ انفارچونیٹلی اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو 20s ناؤ. اب ہر سال ہمیں تقریباً کوئی 10% ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو 20 سال میں، 26 سال 28 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ از ویری الارمنگ سچویشن. بچوں کو میگرین ہو رہا ہے، ان کو ٹینشن ہو رہی ہے، ان کو درد ہو رہا ہے. دیکھیں، اسٹریس اینڈ ٹینشن از اے پارٹ آف لائف، یہ ہونا ہی ہے. لیکن اگر ایک بچہ، مثلا میں روزانہ اسکواش کھیلتا ہوں اور اس سے میں اپنی تمام نیگیٹو انرجیز کو چینلائز کر دیتا ہوں، آئی پلے گڈ 5 6 7 گیمس، اور اس سے اتنی میں نے ریلیکس ہو جاتا ہے کہ میرے سارے دن کی تھکاوٹ چیزیں بالکل نارمل ہو جاتی ہیں. سو اسٹریس تو آنا ہی آنا ہے، آئی کانٹ ایکسپیکٹ. لیکن جب میں ایک اسکواش کھیلنے کے بعد اب مجھے بیٹی نے کچھ بتایا، وائف نے کچھ ڈسکس کیا، تو آئی وونٹ بی اوور ویلمڈ بائی دیٹ، آئی کین مینیج اٹ. سو یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس کو فورس ہی کریں، اور یہ مت سوچیں کہ ہم سال میں ایک دفعہ چھٹیاں کر کے پہاڑی علاقوں میں جائیں گے تو پھر سارے سال کے لیے ریلیکس ہو جائیں گے.
آپ کو ڈیلی بنیاد پہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اینڈ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف پریونٹیو کارڈیولوجی. جہاں تک دوائیوں کی بات آتی ہے، بلڈ پریشر کی کچھ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اسی لیے آپ کو اپنے کنسلٹنٹ کو ساتھ ساتھ ایویلویٹ کروا کے دوائیوں کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل کچھ بلڈ پریشر کی دوائیوں سے پیروں پہ سوجن ہوتی ہے، تو جب آپ ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو سوجن ختم ہو جاتی ہے. کچھ دوائیوں کے ساتھ خشک کھانسی، گلے میں خراش کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ دوائیاں بھی ایڈجسٹ کر کے آپ اس مسئلے کو بہتر کر سکتے ہیں. تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کمپلائنس. کمپلائنس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کو ڈاکٹر بتا رہا ہے اس کو آپ اپنے لائف سٹائل اور میڈیسنس کے ساتھ فالو کریں اور اس کو پھر ایڈجسٹ کروائیں. گرمیوں میں دوائیاں اور طرح ہوتی ہیں، سردیوں میں دوائیاں اور طرح ہوتی ہیں. گرمیوں میں آپ کو پسینہ آتا ہے تو آپ کو وہ دوائیاں جو جسم سے نمک خارج کرتی ہیں وہ دوائیاں کم کرنی پڑتی ہیں. سردیوں میں ہمارا سالٹ انٹیک، ڈرائی فروٹ، سوپس اور ان چیزوں سے بڑھ جاتا ہے، تو ان دوائیوں کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ڈاکٹر کو آپ نے دوائی لکھوائی اور آپ ایک ہی نسخہ 3-4 سال تک مسلسل استعمال کرتے رہیں. تو آپ کو ان چیزوں کو خود لرن کرنا ہے. تو دا فیملی نیڈس ٹو گیٹ انوالوڈ. اپنے بزرگوں کے ساتھ ان کی دوائیاں، چیزیں ڈسکس کریں، اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ان ٹچ رہیں اور ان دوائیوں کو ان کے حساب سے ایڈجسٹ کریں. جو ہارٹ فیلئر کے لیے خاص دوائیاں ہیں ان میں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی کوئی بھی مریض کسی ایک چھوٹے سے پرابلم کا شکار نہیں ہوتا. اکثر ڈائبٹیز کے ساتھ بلڈ پریشر، کولیسٹرول ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو اب تو ایسی دوائیاں آ گئی ہیں جو آپ لیتے ایک مقصد کے لیے اور اس کا دوسرا فائدہ بھی آپ کو ساتھ مل رہا ہوتا ہے. تو ڈائبٹیز کی کچھ دوائیاں ایسی آ گئی ہیں جن کو لینے سے ہارٹ فیلئر اور ہارٹ اٹیک دونوں بہت بہتر مینیج ہو جاتے ہیں. دیز آر لانگ ٹرم میڈیسنس. اور ہماری ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ زندگی موت تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے. ہم کسی کا ایک لمحہ بھی نہ سانس بڑھا سکتے ہیں، نہ دل کی دھڑکن. ہم انہیں کمفرٹ دے سکتے ہیں، ہم انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کوالٹی آف لائف کی. اگر ایک مریض کو ہم اچھا مینیج کریں اور ہم اس کو اس طرح امپاور کر دیں کہ اس کی فیملی اور وہ خود اپنی چیزوں کو گھر پہ مینیج کرے، اس کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہ پڑے، تاکہ وہ اپنا جو ٹائم ہے وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ کموڈٹی ان آور لائف، جس کو ہم ریئلائز نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی وقت، امن اور والدین، یہ وہ چیزیں ہیں، اور صحت، یہ وہ چیزیں جس کا ہمیں احساس اس کے کھو جانے کے بعد ہوتا ہے. اگر ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں اور اپنے ٹائم کو ان چیزوں میں انوالو کریں جس سے کہ ہماری فیملی بانڈنگ ہو، ہم اپنے گیم اسپورٹس بچوں کے ساتھ روزانہ کریں، ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ ٹائم لگائیں، ان کو بھی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں لگائیں، تو اس سے ہمارے بہت سارے سوشل پرابلمس بھی حل ہو جائیں گے. بچوں کو فرسٹریشن ہوتی ہے کیونکہ پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. پیرنٹس کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا رزق ہمارے ہارڈ ورک میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی کنجی ہے وہ سخاوت میں لکھی ہوئی ہے. ہم اگر اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں جو کہ مسائل کا شکار ہیں اور اپنی طرف سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رزق کی برکت لکھی ہوئی ہے. صدقہ، جو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ موت کے علاوہ ہر مشکل کو ٹال سکتا ہے، صدقے کے بارے میں کئی احادیث ہیں کہ وہ ہمارے موت کا ٹائم بھی تبدیل کر دیتا ہے. دعا اور صدقہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم انڈر پاور کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری محنت یا راتوں کو جاگنے سے یا اس طرح کے کام کرنے سے ہم اپنے مسائل حل کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب، بالکل آخری 2 منٹ میرے پاس ہیں، اور ہمیں ایک اور خاص پروگرام آپ کے ساتھ کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے لائیو کالز بھی نہیں لی لوگوں کی، ہم نے اسی لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آج سنیں، آپ کو اپنے دل کے بارے میں جانیں. ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے کوئی میسیج؟ دیکھیں، پریونشن، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں میں بہت سارے جو ہمارے بزرگ، گھر کی خواتین جو کہ اپنے بچوں کو مینیج کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سیل فون مت پکڑائیں کہ بیٹا یہ بیٹھ جائے تاکہ وہ اس کے بعد آپ کو تنگ نہ کرے. ان کو انگیج کریں ایکٹیویٹیز میں. بی انوویٹو. اپنے ساتھ اپنے فیملی میں اس ڈسکشن کو کریں کہ ہاؤ یو کین انگیج یور کڈز انٹو ایکٹیویٹیز، اور ان کو اسکلفل چیزیں سکھائیں. بچوں کو کراٹے کروائیں، ان کو ٹینس کھلوائیں، ان کو ریکٹ سپورٹس کھلوائیں، ان کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن بہتر ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کہ وہ انگیج بھی رہیں گے اور ان کے دوستوں کے ساتھ بانڈنگ ہوگی. ہمیں اپنی ینگسٹرز کو اسکولز سے کے علاوہ ان سپورٹس کی طرف لے کے آنا ہے. صرف ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی تعلیم اسکول میں ہی ہوگی. تربیت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس تربیت کے اندر ان کی صحیح خوراک، ان کا ٹائم پہ سونا. اگر آپ بچوں پہ یہ کہیں کہ جی بچے میرے رات 2-2, 3-3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، تو آپ بھی تو یہی کرتے ہیں سیل فون پہ. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ بچے ہمیں وہ فالو کریں.
there is a change that needs to be brought, and I think that's where we have to focus. सर थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you very much. Thank you for having me. I really appreciate. थैंक यू। जी सामने ये था आज का प्रोग्राम, बहुत अहम प्रोग्राम। डॉक्टर कामरान बाबर हमारे साथ थे बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल से। आज हमने बात की आपके दिल के हवाले से। इस प्रोग्राम को ज़रूर सुनिएगा, और इसको सिर्फ सुनिएगा नहीं, इसको अपने दिल में भी रखिएगा, और इसको अपने प्यारों की हिफाजत करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम डॉक्टर साहब को फिर दोबारा बुलाएंगे और आपके सवालात के जवाब भी देंगे। तब तक अपने मेज़बान इसरार चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।